अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक सबक हमारा गुज़र चुका है। उम्मीद है आपको वो सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आज हम नए सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हस्बे रवायत एक अच्छी बात। तो आप अपनी पेंसिल तैयार रखा करें, कापी भी तैयार रखा करें, किताब भी तैयार रखा करें। और आज की अच्छी बात है, यानी अरबी की छोटी सी एक आयत है, इन्नमल अमालो बिन्नियात, कि अमाल का दारुमदार नीयतों पर है। यानी कोई अच्छा काम आप करते हो तो उसके साथ ये है कि आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप किसी गरीब को पैसे दे रहे हो और फिर लोगों को बता रहे हो कि मैंने अपने मुलाजिम को या किसी को पैसे दिए ताकि आपकी इसमें खुद नुमाई है, गरूर है, तकब्बर है। यानी कोई ऐसा नेकी का काम ना करें जो आप दिखावे के लिए करते हैं, क्योंकि दिखावा और गरूर करना सख्त गुनाह है और ये अल्लाह और उसके नबी को बहुत नापसंद है। और जिस बंदे के साथ आप नेकी करते हो उसका भी दिल दुखता है जब उसको पता चलता है कि आप बढ़ा चढ़ा के सबको बता रहे थे। तो चले अब हम सबक का आगाज़ करते हैं। तो उससे पहले चंद एक और ज़रूरी बातें जो आज मैंने बहुत कमी महसूस की आपको पढ़ाते हुए। एक तो ये कि बच्चों ने कोई सवाल नहीं किए मेरे से, बहुत मुझे अफसोस हुआ। मैं आपसे बार बार कह रही थी कि आप अगर इस सबक को सुन रहे हैं तो इससे वाबस्ता कोई भी सवाल करें। फिर ये था एक सवाल उसमें था कि कोई अच्छा सा उन्वान बताएं सोच के। तो एक बच्चे ने बाद में मेरे फ़ोन पे मैसेज कर दिया कि सदका बला को टालता है। अच्छा उन्वान था, लेकिन आपने उसी वक़्त क्लास में मैसेज पे कॉल करके तो मेरे से सवाल पूछने हैं या जवाब देना है अपना। या मैंने पूछा कलीमुल्ला तो उस वक़्त किसी बच्चे ने ना बताया। फिर ये है कि रोल कॉल बहुत कम थी, नंबर 2। इतने ज़्यादा सारे बच्चे हैं 4 सेक्शंस के, लेकिन बहुत कम बच्चे हाज़िर हुए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला लेसन लिया तो आपने दूसरे के लिए अलहदा से रोल नंबर भेजने हैं और तैयार बैठे होना है। और ये चंद बच्चे ऐसे थे जिनके 21 से रोल नंबर शुरू होते थे, 21 से। उनका कुछ नाम अभी नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने हेडमास्टर साहब को कहा है तो वो ज़रा अपना ख़ुद भी बच्चे रजू करें। तो जो ही उनके सही मुझे मिलेंगे तो पूरे हफ्ते की मैं उनकी सही करके लगा दूंगी रोल कॉल। तो जनाब आज हम सबक को इस तरह से देखेंगे कि आपने इसकी पूरी गहराई से इसका मुताला करना है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाएं, जैसे 3 लाइनों में 3 मुख्तलिफ सवाल हों लेकिन एक ही सही हो। तो आपने इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है कि आपको पता चल जाए कि कौन सा लफ्ज़ आपने किताब में था वही आपने दुरुस्त इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसका तरीका मैं आज आपको समझाना शुरू करती हूँ। इसी तरह के आपको सरप्राइज़ टेस्ट भी आएंगे। तो ये आज हम देखते हैं। ये जैसे हमने शुरू किया था, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अल्लाह के एक बरगज़ीदा बंदे थे। बरगज़ीदा को आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो मैं सवाल कर सकती हूँ कि खाली जगह होगी, उधर बरगज़ीदा भी लिखा होगा। 3 ऑप्शन होंगे, एक में बरगज़ीदा होगा, एक में नेक होगा, एक में पहुँचे हुए होगा। तो आपने बरगज़ीदा ही लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपने किताब में बरगज़ीदा था तो बरगज़ीदा को ही चुनना है। ठीक है, फिर आगे चले। उन्होंने भी शेख सादी के अंदाज में छोटी छोटी और दिलचस्प हकायात तहरीर की। देखिए, हकायत का एक मतलब सच्ची कहानियाँ भी हो सकता है, अच्छी कहानियाँ भी, लेकिन चूँकि इस किताब में हकायात हैं तो आपने इधर हकायात का लफ्ज़ याद करना है। जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लें, बाद में कापियों में भी लिखना है। और यहाँ पर आपने हकायात ही याद रखनी है। इनमें पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी के साथ साथ नहायत सबक आमोज़ बातें।
اب اگلا لفظ آپ نے لکھ لینا ہے سبق آموز باتیں۔ سبق آموز کے بھی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی بات جو آپ کو ایک اچھا سبق دے جائے، سچی بات ہو، عقل بھری بات ہو، حکمت بھری بات ہو، تو آپ نے یہ پنسل ساتھ رکھنی ہے، یہ لفظ لکھنے ہیں۔ تو سچی بات، حکمت بھری بات اور سبق آموز بات، لیکن آپ نے ایگزیکٹ یہی لفظ لکھنا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، پھر وہی بات ہے کہ جس طرح اس نے گھر میں مرغ اور کتا پال رکھا تھا، آگے چلتے جاتے ہیں تو ان کا سلوک دیکھ کر اس کے دل میں آیا کہ کاش مجھے بھی جانوروں کی زبان آتی تو پتہ چلتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اب آپ اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ پھر یہ دیکھیں، اب یہاں پر ایک اور چیز آئے گی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ کو انڈرلائن کریں گے تو دیکھیں ان کی جگہ پر میں کسی بھی نبی کا نام لکھ سکتی ہوں۔ حضرت موسیٰ کا نام بھی شامل ہوگا، ساتھ حضرت عیسیٰ کا بھی ہو سکتا ہے، حضرت یونس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے حضرت موسیٰ کا نام لکھنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ کہ نبوت کا زمانہ تھا اور حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے۔ یہ نیچے میں نے خود لکھا ہے کلیم اللہ، بک میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ ان کا لقب تھا کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کا۔ تو آپ نے بھی یہ لفظ یاد رکھنا ہے۔ میں نے جیسے ایک سرپرائز خود سے لکھ دوں گی کہ حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ تھا، اس کے آگے میں ذبیح اللہ لکھ دوں گی، جو ذبیح اللہ ان کا لقب نہیں ہے، وہ تو حضرت اسماعیل کا ہے۔ اور پھر میں سیف اللہ لکھ دوں گی، وہ بھی ان کا لقب نہیں ہے، وہ خالد بن ولید کا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھنی ہیں، خود سے کوئی چیز نہیں لکھنی، اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ کس بچے نے کتاب کو اچھی طرح سے پڑھے، سبق کو سمجھائے۔ تو آگے چلیں، اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہی بات اس نے جو دہرائی تھی، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس خواہش کو ناپسند کیا اور کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے بار بار کہا تو انہوں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں کی زبان کا علم عطا فرما دیا ہے۔ پھر وہ جب اپنے گھر آیا تو سارا واقعہ کہ روٹی کا ٹکڑا گرا، کس طرح سے مرغ نے اٹھایا اور کتا دیکھتا رہا، تو مرغ نے کہا صبر کرو، اللہ تمہیں اس سے اچھا بدلہ دے گا۔ کتے نے پوچھا کیسے؟ وہ بولا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تم پیٹ بھر کر کھا لینا، کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے۔ اب گھوڑے کو انڈرلائن کریں، گھوڑے کا گوشت پورا انڈرلائن کر لیں بے شک، گھوڑے کا گوشت۔ تو اس کی جگہ پہ میں کچھ بھی پوچھ سکتی ہوں، میں لکھ سکتی ہوں گدھے کا گوشت نہیں کھاتے، خچر کا گوشت نہیں کھاتے، بلی کا گوشت نہیں کھاتے، کوئی چیز۔ تو آپ نے یہاں پر کتاب میں جو کہ گھوڑے کا لفظ ہے تو آپ نے یہی لکھنا ہے کہ گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کی آگے کی کہانی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تو مالک خوش ہوا تو فوراً اس نے بازار جا کر گھوڑا فروخت کر دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح سے نوالا گرا تھا تو مرغ نے کیا کہا تھا، تم تو جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں گرا؟ مرغ نے کہا میں جھوٹا نہیں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا۔ تو پھر اس آدمی نے مرغ کی بات سن کر اونٹ کو بازار لے جا کر بیچ دیا، اس طرح پھر وہ نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کتے نے مرغ سے پھر بات چیت کی اور کہا کہ تم تو جھوٹوں کے سردار ہو۔ اب یہ لفظ ہے جھوٹوں کے سردار، یعنی بے حد جھوٹے ہو، خالی جھوٹے نہیں ہو، جھوٹوں کے سردار ہو، یعنی تمہیں تو جھوٹوں نے تاج پہنایا ہوا ہے، تم تو ان کے سردار بن گئے ہو۔ تو یہ لفظ آپ نے انڈرلائن کرنا ہے۔ تو کچھ بھی اس کی بجائے میں لکھ سکتی ہوں، دھوکے بازوں کے سردار ہو، چوروں کے سردار ہو، مختلف معنی ہے جھوٹوں سے الگ، لیکن آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے۔ میں نے آپ کی عقل کو آزمانا ہے، میں نے آپ کی یادداشت کو آزمانا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا، جھوٹوں کے سردار، تو آپ نے لکھنا یہی لفظ ہے۔ کہاں ہے مرا ہوا اونٹ کہ میں جس سے اپنا پیٹ بھروں؟
اب ہم اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں۔ اس کہانی کا جو تیسرا صفحہ ہے، ادھر دیکھیں، پہلے پیراگراف میں کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں جو میں نے آپ کو ادھر نشان لگایا ہو، لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہانی تاکہ چلتی رہے۔ مالک نے جلدی کی اور اونٹ کو بیچ کر دیا۔ اونٹ تو مر گیا، پھر آپ کو وہی ہے کہ اس نے پھر نوالا اچک لیا، تو اس نے کیا کہا تھا، کل مالک کا غلام مر جائے گا تو اس کے گھر والے فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بہت کھانا ملے گا۔ تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا مالک، تو اس نے جا کے یہ سوچا کہ میں تو کتنے سارے نقصانات سے بچ گیا، اور اس کو بازار میں بیچ آیا۔ چوتھے روز، اب یہاں پر ہم آ گئے ہیں، چوتھے روز وہ شخص حسب معمول ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا۔ مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کہا، ارے شیخی خور اور باتونی مرغے۔ شیخی خور کا کیا مطلب ہے؟ بڑی باتیں کرنے والے، جھوٹ باتیں یا بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اور باتونی بہت زیادہ باتیں بنانے والے مرغے، کہاں تمہاری وہ پیشین گوئیاں کہاں گئی؟ اب یہ لفظ ہے پیشین گوئیاں، یہ کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ محکمہ موسمیات والے بھی استعمال کرتے ہیں کہ آنے والے وقت کا پہلے سے بتا دینا، تو اس کو بھی میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، آپ بھی کریں۔ کچھ بھی میں اس کے بارے میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ خبریں کہاں گئیں وہ تمہاری خبریں، کہاں گئے وہ تمہارے اندازے، لیکن اصل لفظ کیا ہوگا؟ پیشن گوئیاں۔ تو ایک لائن میں 3 لفظ لکھے ہوں گے، پورا ایک جملہ ہوگا، ساتھ لکھا ہوگا کہاں گئیں وہ تمہاری خبریں، کہاں گئے وہ تمہارے اندازے، کہاں گئیں وہ تمہاری پیشن گوئیاں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ لفظ پیشین گوئیاں ہی لکھنا ہے، ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو تم مجھے یہ سناتے ہو لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ مرغ نے کہا، یقین کرو سب کچھ ایسا ہی ہوا، ہمارے مالک نے خود کو تو نقصان سے بچا لیا، یعنی جس نے نئے غلام کو خریدا اس کی تو رقم برباد ہوئی، لیکن اب ہمارا مالک خود اس کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ جسم و مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، جسم و مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے، یہی اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ سب سے اہم بات جو اس کہانی کی ہے وہ اس کو یاد رکھیں، بلکہ یہ سارا ہی انڈر لائن کر لیں، جسم و مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کہانی کا اصل روح ہے کہ کوئی بندہ یہ اگر جان لے کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری آ گئی ہے یا اس کے مال میں کوئی نقصان آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس پہ اس کو اللہ کا صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ ایسی چیز اس آدمی کی جان پر آئی ہوئی بلا کو ٹال دیتی ہے، اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے واویلا یا شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں بیماری آ گئی ہے یا ہمارا مال چوری ہو گیا یا کوئی مویشی مر گیا۔ تو کیا کہا میں نے کل بھی آپ کو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ جو کچھ چیز تھی اللہ کی تھی اور اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو جان کا صدقہ کی بجائے کچھ بھی لکھ دوں گی میں، جان کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے، جان کی قیمت بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے جان کا صدقہ، تو آپ نے یہی لکھنا ہے، جان کا صدقہ، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ صدقے کو یاد رکھنا ہے۔ ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچاتا ہے۔ اب یقیناً مالک مر جائے گا اور اس کے وارث گائے قربان کریں گے۔ آگے چلیں، لاسٹ پہ آئیں۔ پھر تو تمہارے خوب عیش ہوں گے، روٹیاں بوٹیاں دسترخوان کا جھوٹا کھانا۔ اس آدمی نے یہ بات سنی تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اور فریاد کی کہ مجھے موت سے بچایا جائے۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، اب تو تم نقصان سے بچنے میں، کس سے بچنے میں؟ نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، یعنی کہ اب تو تم بڑے ہوشیار ہو چکے ہو کہ تم نقصان سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ نقصان سے بچنے میں کا مطلب یہ بھی ہے کہ دھوکے سے بچنے میں یا فریب سے بچنے میں، یہ 2 لفظ اور لکھیں، دھوکے سے بچنے میں یا فریب سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، اپنے آپ کو بھی اس نقصان سے بچا لو۔
اس آدمی نے عاجزی سے فریاد کی، یعنی کہ بہت روتے دھوتے کیا کہا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اسی وقت اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی تو 4 آدمی اسے چرپائی پر ڈال کر لے گئے، اور حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرمائی کہ اس آدمی پر رحم فرما اور اسے ایمان کی موت نصیب ہو۔ تو یہ کہانی پھر سے میں نے اس لیے دہرائی ہے کہ اچھی طرح سے آپ کو ذہن نشین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آج کا خود سے بھی کچھ لکھا ہے، کام بنایا ہے، اس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اوپر لکھا ہے حکایات سعدی، پھر میں نے کلاس لکھی آپ کی جماعت سے شم، پھر 30/6/2020 کل کی تاریخ۔ مترادف یا ملتے جلتے الفاظ کی بجائے سبق میں شامل اصل لفظ تحریر کریں۔ اسی طرح سے آپ نے ایک کاپی لینی ہے صاف ستھری، اس میں حاشیے بنانے ہیں، 3 لائنیں لگانی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ 3 خانے بنا لینے ہیں، 1 2 3۔ پہلے میں کون سے الفاظ ہیں جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں؟ پہلا لفظ ہے برگزیدہ، اس کے آگے ہوگا پہنچے ہوئے نیک، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہاں پر برگزیدہ ہی آنا ہے۔ پھر اگلا کیا ہے؟ حکایات، سچی کہانیاں، سچی باتیں۔ یہ اب اپنا قلم تیزی سے چلائیں، رف لکھیں، بعد میں اس کو نیٹ کر لیں۔ حکایت کو انڈر لائن کریں، حکایات کو سچی کہانیاں اور سچی باتیں۔ یہ میں آہستہ آہستہ بول رہی ہوں تاکہ آپ یہ لکھ سکیں۔ پھر دیکھیں اگلا لفظ ہے سبق آموز، جس سے ہمیں کوئی سبق ملے، سچی باتیں۔ حکمت بھری بات، حکمت کہتے ہیں عقل، سچی بات، حکمت بھری بات اور سبق آموز، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ باتیں لکھ لینی ہیں، سچی باتیں اور حکمت بھری باتیں۔ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ لکھا ہے میں نے، آگے کسی بھی پیغمبر کا نام میں لکھ سکتی ہوں، حضرت عیسیٰ، حضرت یونس، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کہانی کس کی تھی، اس میں کون سے نبی تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ لکھا ہے، یہاں پر حضرت یونس لکھا ہے۔ کسی بھی نبی کا نام میں لکھوں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر حضرت موسیٰ ہے۔ تو پھر دیکھیں لفظ کلیم اللہ، اب یہ اس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ میں نے آپ کی عقل کے لیے ایک لفظ بیچ میں ڈالوں گی۔ پہلی بات ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن آئندہ میں نے آپ کو بتانا بھی نہیں ہے کہ میں سرپرائز آپ سے کوئی 1-2 سوال پوچھ سکتی ہوں۔ تو کلیم اللہ، آگے سے کیا ہے؟ ذبیح اللہ، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کا لقب تھا جیسے پہلے بتایا، اور سیف اللہ، لیکن آپ نے کلیم اللہ لکھنا ہے۔ پھر انسان کس چیز کا گوشت نہیں کھاتے؟ گھوڑے کا گوشت، آپ نے ادھر کتاب میں ہے، انسان ویسے گدھے کا گوشت بھی نہیں کھاتے اور خچر کا گوشت بھی نہیں کھاتے، لیکن کتاب میں چونکہ گھوڑے کا گوشت ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا تھا، مرغ جو تھا وہ کتے کو کہہ رہا تھا کہ انسان گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے تو تم کھا لینا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یہ تینوں الفاظ یاد رکھنے ہیں۔ پھر اس نے اس کو کیا کہا تنگ آ کے؟ کتے نے تنگ آ کر مرغ کو کیا کہا؟ جھوٹوں کے سردار، شیخی خورے اور باتونی، اور اس کے بعد کہا جھوٹوں کے سردار۔ تو یہ آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے۔ اس کے آگے آپ نے لفظ لکھنا ہے دھوکے بازوں کے سردار، چوروں کے سردار، کوئی بھی لفظ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں، دھوکے بازوں کے سردار، چوروں کے سردار۔ آگے چلیں، پھر وہی لفظ پیشین گوئیاں۔ پیشین گوئیاں کا مطلب کیا ہے؟ خبریں، اندازہ لگانا کہ کل کیا ہونے والا ہے، یا موسم کا حال کیسے ہے، یا کل کیا ہو گیا، اور خبر کیا ہے، کیا خبریں ہیں کل کی۔ تو پیشن گوئیاں، اندازے لگانے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے ساری زندگی کے لیے۔ آپ اچھے الفاظ یاد رکھا کریں، اردو پڑھ رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں تو آپ کو صحیح الفاظ یاد ہونے چاہیے۔ پھر دیکھیں جان کا صدقہ، نقصان کیا ہوتا ہے؟ جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو آگے میں نے لکھا ہے جان کا بدلہ، پھر میں نے لکھا ہے جان کی قیمت۔
جلدی جلدی سے اس کو لکھیں، انڈر لائن کریں۔ جان کا صدقہ، جان کا بدلہ، جان کی قیمت، ٹھیک ہے۔ آخر میں دیکھیں، نقصان سے بچنے میں ماہر ہو گئے ہو۔ حضرت موسیٰ نے اس کو کیا کہا کہ تم تو نقصان سے بچنے میں ماہر ہو گئے ہو۔ تو اس سے متبادل میں نے لفظ لکھے ہیں، دھوکے سے بچنے میں ماہر ہو گئے ہو، فریب سے بچنے میں ماہر ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ الفاظ کے آگے اس کو بھی انڈر لائن کریں، لکھیں، اور دھوکے سے بچنے میں ماہر ہو گئے ہو، فریب سے بچنے میں ماہر ہو گئے ہو۔ یہ اب آپ دیکھ لیں، ایک نظر اس کو کاپی پہ میں نے کاپی کی تصویر آپ کو بھیجی ہے۔ ابھی اگر آپ فٹافٹ اتنی جلدی سے پھر بھی نہیں لکھ سکتے تو اس کو غور سے دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ سبق ادھر ہی موجود ہوگا، ختم نہیں ہو جائے گا۔ جب آپ کی ساری کلاسیں ختم ہو جائیں گی تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو دوبارہ اس سبق کو کھولیں اور دہرائیں اور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میرے پاس ٹائم ہے، آپ کو جو میں نے ٹائم دیا تھا، تو اب آپ کا ٹائم ہے، میں اپنا پڑھا چکی ہوں، 10-1 منٹ باقی ہیں۔ اب آپ نے جو بھی میرے سے سوالات کرنے ہیں ضرور کریں، ابھی میں ادھر ہی آپ کے پاس بیٹھی ہوں اور آپ کے سوالات کا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ تو میں بہت خوش ہوں گی کوئی بچہ کوئی اچھی بات مجھے بھی بتائے۔ تو جیسے ایک بچے نے عنوان بتایا، اور بچے بھی عنوان بتائیں۔ تو میں ادھر بیٹھی ہوں اس کہانی کے حوالے سے، اس سبق کے حوالے سے، اس حکایت کے حوالے سے۔ تو فالتو فضول بات نہیں کرنی، اچھی بات کرنی ہے، اچھی بات سمجھانی ہے دوسروں کو۔ تو میں انتظار میں ہوں، آپ میرے سے سوالات کریں۔ اللہ حافظ، اب کل ملاقات ہوگی، لیکن سوالات کا ٹائم باقی ہے، اب آپ سوالات کریں۔